इत्तेहाद अहले सुन्नत और मिल के एक सियासी कुव्वत बनने की तरफ साहबजादा साहब की तरफ से कोई रुकावट नहीं। इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए जो बातें की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक वफ़द हज़रत मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान पंजाब, हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब, मौलाना हाफ़िज़ सलीम आवान साहब, रशीद अहमद रज़वी साहब की क़ियादत में अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन साहब रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार पे हाज़िरी के लिए और जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत साहबज़ादा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब से मुलाकात के लिए मरकज़ रहमतुल लिल आलमीन हाज़िर हुआ। काफ़ी सैर असल गुफ्तगू हुई। इस वक्त अहले सुन्नत को जो मसाइल दरपेश हैं इत्तेहाद अहले सुन्नत के बारे में, ख़त्म नबूवत की गोल्डन जुबली आ रही है, सितंबर में 50 साल पूरे हो जाएंगे। नामूस रिसालत के बहुत सारे मसाइल जो नए नए जन्म ले रहे हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह पे मज़ार पुरनवार पे ख़ास करके उर्स मुबारक के मौका पर जिस तरह कब्ज़ा किया जा रहा है, उलमाए अहले सुन्नत के ख़िताबात बंद किए जा रहे हैं, अहले सुन्नत के रस्ते बंद किए जा रहे हैं, इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू हुई। और ख़ास कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 13 जुलाई को लियाकत बाग में गज़ा के मुजाहिदीन की हिमायत में जो एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़्क़द हो रहा है, उस सिलसिले में भी हम ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते थे। साहबज़ादा साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, बहुत सारी चीज़ें इरशाद फरमाई। इस वक्त तकरीबन 10 महीने होने को हैं गज़ा के मुजाहिदीन ने हत्या लड़ रहे हैं, तन्हा हैं, हज़ारों की तादाद में शहीद हो चुके। स्कूलों पे, मस्जिदों पे, मदरसों पे, हस्पतालों पे बमबारी हो रही है और दुनिया बिल्कुल चुप साधे हुए। मुसलमान ममालिक भी कुछ कभी कभी कोई अंगड़ाई लेते हैं को बयान की हद तक, इससे ज़्यादा उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। साहबज़ादा साहब ने और आपकी शूरा ने फ़ैसला किया कि 13 को पिंडी में एक अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा उनकी हिमायत में किया जाए। तो इस मुज़ाहरे की अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान तो पुरज़ोर हिमायत करती है। मैं तमाम मुसलमानान पाकिस्तान से भी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी वासी हैं, उन सब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमारी अपनी सियासतें तो होती रहेंगी, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े इख्तिलाफ मार कुटाई लेन देन, ये पकड़ लो उसको पकड़ लो, लेकिन उन मुजाहिदों की हिमायत में पूरी कौम को बैक आवाज़ बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में गज़ा के मुजाहिदीन की हिमायत में निकलने वालों के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज किए गए। रोके पाकिस्तान में कभी भी किसी इदारे की पॉलिसी ये नहीं थी जो इस वक्त चल रही। तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना मेरा, आपका, हम सब का, पूरी कौम का फ़र्ज़। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि किसी सूरत भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। फ़लस्तीन की हिमायत में पहले दिन से पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था। अब कुछ कमज़ोरी देख रहे हैं हालात की वजह से, या जो बुज़दिल क़यादत इस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत है उसकी वजह से। तो मेरी ख्वाहिश है, हम सब की गुजारिश भी है कि जितने हजरात भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, भरपूर तरीके के साथ चले। हम वहाँ जाके लड़ नहीं सकते, हालात ऐसे नहीं हैं, कोई इजाज़त नहीं है, कोई हुकूमतें जाने नहीं देती, कम अज़ कम आवाज़ तो उठा सकते हैं। अल्लाह ने हमें ये तो तौफीक दी। यहाँ हज़रत साहबज़ादा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना फ़ारूकुल हसन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और भी उलमाए कराम मौजूद हैं। बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई और उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात हासिल की। इस मार्च के लिए लियाकत बाग में 11 बजे का उन्होंने वक्त दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह पहले की तरह तहरीक लब्बैक के जितने प्रोग्राम बड़े अज़ीमुश्शान कामयाबी से हमकिनार होते रहे, ये प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह बहुत ज़ोरदार, बल्कि ये हुक्मरानों को मजबूर कर देगा कि वो
غزہ کے مجاہدین کی حمایت میں بولیں، آواز بلند کریں، پاکستان کی سطح پہ، انٹرنیشنل فورم پہ، جہاں جہاں بھی ہم ہیں موجود ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ امریکہ میں یونیورسٹیوں کے لڑکے، گورے، انگریز، عیسائی، یہودی بھی جلوس نکال رہے ہیں ان غزہ کے مجاہدین کی حمایت میں، لیکن بدقسمتی سے ہم خاموش بیٹھے ہوئے۔ برطانیہ کا سارا الیکشن ہی فلسطین کے نام پہ ہوا۔ یورپ میں شکست ہو رہی ہے، جتنے بھی ان کے حامی تھے، اسرائیل کے ظلم و ستم کے جو حامی تھے، ان حکمرانوں کو انتخابات میں شکست ہو رہی۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ غزہ کے مجاہدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے، اتنے مہینے سپر پاورز کا مقابلہ کرنا، نہتے ہونے کے باوجود ان کے پاس تو جان ہی ہے جو قربان کرنے کے لیے وہ ہتھیلیوں پہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مد مقابل جو افواج ہیں ان کے پاس ہر قسم کا جدید ترین اسلحہ، میزائل، ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، لیکن ایک دفعہ پھر غزہ کے مجاہدین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلحہ اور ٹیکنالوجی جذبہ ایمان کے سامنے انشاءاللہ نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ صاحبزادہ صاحب سے بھی عرض کرتے ہیں کہ وہ پیغام اس سلسلے میں انہوں نے جو پروگرام رکھا ہے اس کے لیے مزید پیغام اپنے کارکنوں کو، عوام کو ارشاد فرمائیں، تاکہ جوش و جذبے کے ساتھ، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری بھی رہنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں یہ جاری رہے گا۔ باقی جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ کام جاری ہے، اور سارے حضرات سن رہے ہیں۔ اتحاد اہل سنت اور مل کے ایک سیاسی قوت بننے کی طرف صاحبزادہ صاحب کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ تیار ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم ہر صورت تیار ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو راضی کریں اور آ جائیں واپس، جہاں جو ادھر ادھر ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں، تو ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ اہل سنت کو اکٹھے ہونا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ منتشر ہوتے جائیں گے، لڑیں گے آپس میں، ہماری ہوا اکھڑتی رہے گی، اور ہم جو ہمارا حق تھا، جو ہمیں ملنا چاہیے، وہ بھی لے نہیں سکیں گے اگر اسی طرح رہا۔ اللہ کرے اگر ان بزرگوں کی کوشش سے یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ اس سے صرف پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک آسرا ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں نہایت شکر گزار ہوں یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری محمد زوار بہادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے ساتھ تمام جمعیت علماء پاکستان کے سینئر رہنما۔ انہوں نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے تشریف لے کر آئے اور بڑی نصیحت آموز گفتگو بھی فرمائی، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے موضوع پر، اور خصوصاً پاکستان کے اندر حالیہ سیاسی و مذہبی حالات کے اوپر، اور جو اس وقت ہمارے تمام اکابرین ہیں ان تمام کو کردار ادا کرنے کے لیے اور ان کے اتحاد و اتفاق کے لیے جو باتیں کی ہیں، یہ نابغہ روزگار ہیں اہل سنت کے لیے اور تمام علماء بھی۔ میں اس سلسلے میں 13 جولائی کے سلسلے میں یہ تھا کہ ہم نے پہلے تقریباً نومبر کے آغاز میں ایک مارچ کیا تھا اسلام آباد کے اندر، اور تمام حکمرانوں کو، تمام مقتدر قوتوں کو یہ کہا تھا کہ آپ اس میں بلا تفریق تمام پاکستان کی سیاسی و مذہبی قیادتوں کو بلائیں اور اس پر یہ بات کہیں کہ پاکستان کا موقف فلسطین کے حق میں کیا ہونا چاہیے، اور اس پر ہم تمام اپنے اختلافات بلا کر تیار ہیں جو پاکستان سیاست سٹیٹ کے طور پر فیصلہ کرے، لیکن اس کے اوپر کوئی عملی کردار ہونا چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ وہ صرف اس احسان کی بنیاد پر ہے، تو بدترین ہمسایہ ہمارا بھارت، وہ اس احسان کی بنیاد پر کہ انہوں نے ہماری جناب عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی مدد کی تھی، اور 71 کی جنگ میں بقول بھارت کے کہ اسرائیل نے مدد کی تھی بھارت کی، تو اس سلسلے میں یہاں سے جنگی امداد بھیج رہا ہے اسرائیل کے اندر،
اور وہاں سے فوجی بھی بھرتی کر رہا ہے اور وہاں سے اسلحہ بھی بھیج رہا ہے، تو کم از کم پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنی تھی، اور ہمارے اکابر کا بڑا واضح موقف تھا فلسطین کے بارے میں. فلسطین ایک ایسا موضوع ہے مسلمان کا جو بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، ہر مسلمان کی دل دھڑکتا ہے وہاں پر. وہاں اتنی ظلم کی انتہا، اور پوری دنیا میں امریکہ، انسانی حقوق، اقوام متحدہ اور وہ تمام پلیٹ فارمز جو 10 مہینے سے خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، اور کوئی مسلمان 57 اسلامی ممالک کے سربراہان میں کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، وہاں جانے کے لیے بھی تیار نہیں، وہاں فلسطین کی زمین پر اتر کے ان کے لیے ایک بسکٹ اور بوتل دینے کے لیے تیار نہیں، اور اسپرو کی گولی پہنچانے کے لیے تیار نہیں. ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے ہی اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہ بھائی قیامت والے دن ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ وہاں ماؤں پر کتے چھوڑے جا رہے ہیں، وہاں بچوں کو بمبوں سے ریزہ کیا جا رہا ہے، وہاں مسجدیں شہید ہو گئیں، ان کے گھر مسمار کر دیے گئے، اور وہاں پہ خواتین یہ چیختی ہوئی گھروں سے بمباری کے باہر نکلی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس امت کی شفاعت مت کرنا. تو اس شفاعت لینے کے لیے، اپنا ایسا کردار ادا کرنے کے لیے کہ ہم اس صف سے نکل کر اس صف میں کھڑے ہو جائیں کہ حضور فرمائے کہ میری امت جو ہے تم نے ان مظلوموں کی مدد بھی نہیں کی. اور ویسے بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے تو ساری دنیا اب کہے گی کہ کربلا امن کا درس دیتی ہے. کربلا کا جو درس ہے وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. کربلا کا اول اور آخر درس یہی ہے. وہ کربلا مکے سے چلے امام علی مقام اور سر اقدس دمشق کی جامع مسجد تک جائے، یا جناب وہاں تک جائے اور ساروں سے ہوتے ہوئے کوفے سے جائے، نیزوں پر سر جائے، وہ یہی مطلب ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے جس حال میں. تو ہم نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان مظلوموں کے ساتھ جہاں تک ہماری بساط ہے اس سے بڑھ کر ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ نے حمایت فرمائی ہے، میں پوری قوم سے یہی توقع کرتا ہوں، پوری پاکستانی قوم سے، کہ وہ اس مسئلے میں تمام چیزوں کو بھلا کر ہم بھی بڑی مشکلات میں ہیں اس وقت، پاکستان بڑی مشکلات میں ہے، قوم بھی بڑی مشکلات میں ہے، لیکن غزہ کے مظلوموں جتنی مشکلات ہمارے اوپر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آج اگر ہم کسی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو یہ یاد رکھیے گا پھر داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. آج ہم کسی مظلوم کے لیے بات کریں، کل ہو سکتا ہے ہم پہ بھی کوئی برا وقت آئے تو ہمارا بھی کوئی. اور قرآن کی بڑی واضح آیت ہے اور بڑا واضح احکام ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اگر اس کا پنجابی ترجمہ دیا جائے تو تانوں کیڑی پاں پی گئی، تانوں کیڑی مجبوری پی گئی، تسی کیوں نہیں انہاں مظلوماں دی مدد کر دے. ہاں جی، فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. ہاں جی، جڑے چھوٹے چھوٹے مظلوم بچے ہیں، اور بچے ہیں، عورتاں اور بوڑھے ہیں، کہندے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم، یا اللہ ساڈا کوئی مددگار بنا جڑا اس بستی جو سانو کڈے، یعنی یہ ظلم تو سانو کڈے. تو جناب وہ مسلمانوں کا کردار، اسی اپنا کردار خریداران یوسف میں نام لکھوانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. اللہ تعالی ہماری نیتوں کو ہمیشہ درست رکھے اور ہماری اپنے حبیب کے صدقے ہماری غائبانہ مدد فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.